अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 16। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। तीसरे साल और फिर चौथे साल भी मैं अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा। बड़े सब्र आज़मा लम्हात थे। ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरियात भी ज़हन पर मुसल्लत होने लगी थी, क्योंकि चौथे साल मैं एक बच्ची का बाप बन गया था। हायशी ने बच्ची को जन्म देते हुए जान दे दी थी और अब मुझ पर और भी जिम्मेदारियां आ पड़ी थी, जिन्हें पूरा करना बहर सूरत मेरे फ़राइज़ में दाखिल था। जश्न के मौके पर ऐमन मेरा इंतज़ार करता था और हम लोगों ने एक ऐसी जगह मुंतखब कर ली थी जहां हमारी मुलाकात में कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती थी। ऐमन तवील अरसे से अपने फ़राइज़ निभाता आ रहा था। छठे साल जब वो मुझसे मिला तो मैंने इसकी हालत में काफ़ी तब्दीली पाई। इसने पुरमसरत अंदाज में मुझे बताया कि फ़रार की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है, खुराक और पानी का ज़ख़ीरा जमा कर लिया गया है। यहाँ से निकलने का खुफिया रास्ता भी उसने तलाश कर लिया था और अब वो यहाँ से फ़रार होने के लिए तैयार था। मैं इसकी बात सुनकर शशदर रह गया, क्योंकि मैं कतई तौर पर इसके लिए तैयार नहीं था। अपनी दोहरी शख्सियत को मैं किसी तौर ख़राब नहीं कर सकता था, लेकिन अगर मैं इस कोशिश से जान बचाता तो यकीनी तौर पर हक़ नमक अदा करने में नाकाम रहता। मामला मेरी बेटी सिदाशी का था, जो मेरे घर में मौजूद थी। मुझे सिर्फ एक बात का खदशा था कि अगर किसी भी तरह अम्बान को पता चल गया कि दलाई लामा के फरार में जश्न के मुंतजिम यातान ब्रोमा का हाथ भी है, तो वो यकीनी तौर पर इंतकामी कार्रवाई करेगा। और ये इंतकामी कार्रवाई इसकी सिवा कुछ नहीं हो सकती थी कि मेरा मालो असबाब लूट लिया जाता, उस सिदाशी को वो अपने कब्जे में ले लेता। इस तरह मुझे अपनी बच्ची की जिंदगी से हाथ धोने पड़ते, लेकिन ऐमन ने जिस तरह दोस्ती का फर्ज निभाया था, मैं तो इससे कहीं ज्यादा हक रखता था। नन्हे लूथर के मुझ पर बड़े हुकूक थे, क्योंकि मैंने बचपन से उसकी माँ की तरह परवरिश की थी। बहर सूरत में तैयार हो गया और ऐमन के साथ चल पड़ा। ऐमन मुझे लेकर एक कमरे में पहुंचा। इसने नहायत खामोशी से लोहे की एक सलाख हाथ में पकड़ी और इस दरवाजे से बाहर खड़े हुए तिब्बती के सर पर दे मारी, जिससे वो खत्म हो गया। फिर वो खिड़की के रास्ते मेरे साथ छत पर आ गया। उसने अपने कंधे पर तिब्बती सिपाही की लाश लाद रखी थी और दूसरे हाथ में इसकी राइफल संभाली थी। यहाँ से हम इस छोटे से कमरे में दाखिल हुए जो ऐमन ने दरियाफ्त किया था। मैंने कमरे के अंदर का जंगला मजबूती से बंद किया और हम दोनों फर्श के वस्त में गड़े हुए आहनी हल्के के करीब पहुंचे। ऐमन ने इस हल्के को खींचा और कमरे के एक कोने में एक खला पैदा हो गया। इसने तिब्बती सिपाही की लाश इस खला से नीचे फेंक दी और फिर सरगोशी के अंदाज में मुझसे बोला, खला में लोहे की सीढ़ियां हैं, इन पर कदम जमाकर आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ चले आओ। चुनाचे हम दोनों एहतियात से नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचे तो यूं महसूस हुआ जैसे कोई दरिया बह रहा हो। ऐमन ने वाकई बेहतरीन बंदोबस्त किया था। यहाँ इसने एक मशल छुपा हुई भी थी, जिससे इसने रोशन किया। इसके बाद हम दोनों चट्टानों में बने हुए एक बहुत बड़े कमरे में दाखिल हुए, जो पुताला के सुर्ख महल के ऐन नीचे 500 फीट की गहराई में तामीर किया गया था। इस कमरे में एक शम्मा रोशन थी। लूथर पोस्तीन में लिपटा हुआ गफलत की नींद सो रहा था। उसके सुनहरी बाल इसकी पेशानी पर बिखरे हुए थे। हमारी आहट पाकर वो होशियार हो गया। उसने आंखें खोल दी। इससे कबल के वो कुछ पूछता, ऐमन ने लपक कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैं हूँ लूथर, तुम्हारा चचा ऐमन। खामोश रहो, कोई आवाज न निकले, वरना हमारे दुश्मन सुन लेंगे। लूथर वाकई काफी बड़ा हो चुका था। उसे देखकर मुझे इंतहाई मुसर्रत का एहसास हुआ। फरार की तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। हम तीनों वहां से वापस चल पड़े। ऐमन ने लूथर का हाथ पकड़ा हुआ था और इंतहाई एहतियात से तजवीज़ करदा रास्ते पर चल रहा था। मौसम सर्द था, बाहर इंतहाई सर्दी थी, लेकिन लूथर पोस्तीन में लिपटा हुआ था। सुर्ख महल के नीचे नीचे तकरीबन 500 फीट गहराई में मौजूद सुरंगों से होते हुए हम बिलाखिर इस अजीम शान इमारत से बाहर निकल आए और खुले इलाके में पहुंच गए। ऐमन ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया था। फिर वो मेरी जानिब देखकर बोला, यातान, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया। अब तुम ये बताओ कि हमें फौरी तौर पर पोशीदा होने के लिए क्या करना चाहिए। तुम अच्छी तरह जानते हो कि दलाई लामा की गुमशुदगी कोई मामूली बात नहीं होगी। तिब्बत की पूरी हुकूमत गर्दिश में आ जाएगी। इसके बाद हमारा जो हशर हो सकता है वो तुम्हारे इल्म में है। बदबख्त अम्बान हमें किसी भी तौर पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। चुनांचे पोशीदा रहने के लिए ऐसी जगह मुंतखब करो जहाँ रुक कर हमें लोगों की कार्रवाइयों का अंदाज़ा कर सके और इसके बाद अपने लिए बेहतरीन रास्ता मुंतखब कर सके। मेरे दिलो दिमाग की अजीब सी कैफियत थी। इस वक्त लूथर की ज़िंदगी बचाने के लिए हादसे से निकल जाना बेहद ज़रूरी था। मुझे अपनी मालो दौलत की चंदा फिक्र ना थी, बस तड़प थी दिल में नन्ही सिदाशी की। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इसकी ज़िंदगी बचा सकूं। चंद लम्हे कश्मकश का शिकार रहने के बाद बिलाखिर मैंने फैसला कर लिया।
میں یہاں بھی ایمن سے متاثر ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر ایمن لوتھر کی زندگی بچانے کے لیے خود اپنے ہاتھوں زہر کھا سکتا ہے تو کیا میں حق نمک ادا کرنے کے لیے اپنی بچی کی زندگی کی قربانی نہیں دے سکتا؟ اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں لوتھر اور ایمن کو لے کر لہاسا کے باہر جانے والی سڑک پر چل پڑا۔ بستی کے آخری سرے پر ہماری خوش قسمتی نے ہماری ایک اور مدد کی۔ ہمیں ایک یاک مل گیا جسے ہم نے سفر کے لیے استعمال کیا۔ ایمن نے پانی اور خوراک کے ذخیرے جمع کر رکھے تھے اور یہ تھیلے ہماری کمر پر بندھے ہوئے تھے۔ وہ اکلوتی رائفل ایمن کے شانے سے لٹکی ہوئی تھی جو اسے تبتی سپاہی کو ہلاک کر کے حاصل کی تھی۔ اس طرح ہم تیز رفتاری سے دریائے ماناس کی جانب چل پڑے۔ ہم سفر کرتے رہے اور نہ جانے کتنی دور نکل آئے۔ پھر مجھے ایک قلعہ نما عمارت نظر آئی۔ اس عمارت کی بابت مجھے کوئی خاص علم نہیں تھا، لیکن بہر صورت یہ اندازہ مجھے ہو گیا کہ یہ کوئی ویرانی عمارت ہے۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ہم اس کی جانب بڑھیں۔ چنانچہ ہم جھجکتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گئے۔ عمارت بالکل خالی اور ہر لحاظ سے محفوظ تھی۔ پھر میں نے انہیں وہیں چھوڑ کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ لہاسا سے جانے والی سڑک تھوڑے فاصلے سے گزرتی تھی، لیکن ویران علاقہ ہونے کی وجہ سے اس طرف آمد و رفت نہیں تھی۔ چنانچہ ہم نے قلعے کے محفوظ حصے میں قیامگاہ بنا لی۔ یاک بھی ہم نے ایک جگہ محفوظ کر لیا تھا، کیونکہ اس قلعے میں بھی ہم زیادہ وقت نہیں گزار سکتے تھے۔ بہر صورت کوئی نہ کوئی بندوبست تو کرنا ہی تھا۔ پہلی رات نہایت پرسکون گزری۔ دوسرے دن ہم آئندہ کا پروگرام بنا رہے تھے کہ گفتگو کے دوران میری بیوی اور بچی کا تذکرہ آ گیا۔ بچی کا سنتے ہی ایمن کے تاثرات بدل گئے۔ میری بیوی مر چکی ہے، صرف ایک بچی جو میرے گھر پر ہے، میں نے جواب دیا، اور ایمن مجھے ہمدردی سے دیکھنے لگا۔ میرے دوست، میں بے حد شرمندہ ہوں۔ مجھے پہلے اس بارے میں تم سے سوالات کر لینے چاہیے تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا امبان کو تمہاری گمشدگی کا پتہ چل گیا ہوگا؟ اس کے امکانات ہیں، میں نے گردن جھکا کر کہا۔ تو اس کے بعد تمہاری بچی، میرا مطلب ہے تمہارا گھرانہ؟ اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے ایمن سے کہا، مجھے اپنے مال و دولت اور گھر کی کوئی پرواہ نہیں ایمن۔ اگر تم نے لوتھر کی زندگی بچانے کے لیے اتنی قربانی دی ہے تو کیا میں اپنی بچی کی قربانی نہیں دے سکتا؟ اب وہ میری بچی کو قتل کر دے گا، لیکن یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ ہاں، اگر مجھے کچھ وقت مل جاتا تو میں بچی کو بچا کر لے آتا، میں نے آزردہ لہجے میں کہا، اور ایمن میرے الفاظ پر مضطرب ہو گیا۔ نہیں یاتان، میں اتنا بڑا ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ایک دوست اور بھائی کی حیثیت سے کہ تم واپس چلے جاؤ، اپنی بچی کو لے کر آؤ۔ میں تمہارا انتظار کروں گا اور اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تم اپنی بچی کو لے کر واپس نہیں آ جاؤ گے۔ یہ نہیں ہو سکتا ایمن، یہ بہت مشکل کام ہے۔ پھر ہزار انکار کے باوجود ایمن نے مجھے اس طرح مجبور کیا کہ بالآخر میں یاک لے کر روانہ ہو گیا۔ میری خوش بختی تھی، مجھے لہاسا میں داخل ہوتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ میں چھپتا چھپاتا اپنے مکان کی جانب چل پڑا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے انتہائی مسرت ہوئی کہ میرا مکان محفوظ تھا۔ یقینی طور پہ میری گمشدگی کو تعجب کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا تھا۔ شاید انہیں اس کے بارے میں اتنی تشویش نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ بھی شویان کی شخصیت کا کارنامہ تھا۔ کسی کو میری ذات پر شبہ نہ ہو سکا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیران کے یہ میری غیبی امداد تھی۔ دیوتاؤں نے میری مدد کی تھی۔ مجھے اپنی بچی کے زندہ مل جانے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن وہ معصوم اب میرے سامنے تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کے بعد مزید وقت ضائع کیے بغیر میں نے کچھ اشیاء جمع کی، ایسی اشیاء جو میرے کام آ سکتی تھی۔ پھر ایک رات میں کسی کو بتائے بغیر وہاں سے چل پڑا اور تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا بالآخر دریائے ماناس کے پاس پہنچ گیا، جس کے کنارے کنارے چلتا ہوا میں اسی قلعے تک جا پہنچا تھا جہاں میرا دوست ایمن اور میرا بچہ لوتھر موجود تھے۔ چاروں طرف سفید برف پڑی ہوئی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ برف میں چند مردہ یاک پڑے ہوئے تھے اور ان کے گرد 4-5 لاشیں بھی موجود تھیں۔ میں ششدر رہ گیا کیونکہ ان لاشوں کا فاصلہ قلعے سے بہت زیادہ نہیں تھا۔ میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ یاک کو بہت زیادہ تیزی سے دوڑاتا ہوا اس قلعے میں داخل ہو گیا اور پھر میں نے زور زور سے ایمن کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں احساس تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے۔ ان لاشوں کو قلعے کے عین سامنے موجودگی کچھ معنی رکھتی تھی۔ میں اندر پہنچ کر اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں ایمن کو چھوڑ کر گیا تھا۔ ایمن موجود تھا، لیکن اس طرح کہ اسے دیکھ کر میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا چہرہ بری طرح جھلسا ہوا تھا، سر کے تمام بال جل گئے تھے اور بدن پر جا بجا زخم لگے ہوئے تھے جن پر اس نے جا بجا پٹیاں کس لی تھی۔ ایک بستر پر میں نے لوتھر کو دیکھا۔ بد نصیب لوتھر کا چہرہ جل چکا تھا اور اس کی حالت بھی جان کنی کی سی تھی۔ میں فرط غم سے دیوانہ ہو گیا۔ ان مشکلات سے نکلنے کے بعد جو ناقابل تسخیر ہی محسوس ہوئی تھی، یہ سب کچھ میرے لیے بہت ہی دردناک تھا۔ میں نے ایمن کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہوا ایمن، یہ کیا ہوا؟ ایمن کی حالت کافی خراب تھی، وہ شاید میرے لیے ہی زندہ تھا۔ ڈوبے ہوئے نہیں لہجے میں بولا، ان تبتی ڈاکوں کے بارے میں بتایا جو ان پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ لوتھر کے مجبور کرنے پر تھوڑی دیر کے لیے قلعے سے باہر چہل قدمی کرنے کے لیے نکل آیا تھا
کہ ڈاکو نے دیکھ لیا۔ حالانکہ ایمن ڈاکو کو دیکھتے واپس قلعے میں آ گھسا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ڈاکو قلعے میں پہنچ گئے۔ ایمن نے حتی الامکان سے مقابلہ کیا اور بہت سے ڈاکو کو ہلاک کر دیا، لیکن ڈاکو اندر گھس آئے۔ انہوں نے پہلے سامان تلاش کیا۔ جب انہیں ایمن کے سامان میں کوئی خاص چیز نہ ملی تو انہوں نے ایمن کو شدید زخمی کر دیا۔ لوتھر ایمن کو بچانے کے لیے دوڑا تو انہوں نے مشعل سے اس کا چہرہ جلا دیا اور ایسی درندگی کا ثبوت دیا کہ لوتھر کو گرا کر اس کی زبان بھی کاٹ لی، اور اس وقت لوتھر موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ایمن نے بتایا کہ ڈاکو ان دونوں کو مردہ سمجھ کر واپس چلے گئے تھے، لیکن ان میں زندگی کی رمق باقی تھی۔ ایمن نے آخری ہچکیں لیتے ہوئے کہا، یاتان، میں اپنا فرض جس حد تک پورا کر سکتا تھا کر چکا ہوں، اب اس کے بعد تمہاری باری ہے۔ اور در حقیقت یہ کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا اور اس نے دم توڑ دیا۔ یہ سانحہ میرے لیے جس قدر جان کا تھا، تم اس کا اندازہ کر سکتے ہو شیران۔ بہرحال مجھ سے جس طرح بھی ممکن ہو سکا میں نے لوتھر کو بچانے کے لیے کارروائی کی۔ میں اسے اپنی خوش قسمتی ہی کہوں گا۔ تقریباً 1.5 ماہ تک وہاں قیام کرنے کے باوجود کوئی بھی دوبارہ اس قلعے کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ وہ یوک بھی میرے پاس محفوظ تھا جس پر سفر کرتا میں دوبارہ یہاں تک آیا تھا، چنانچہ میں نے یہیں سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری پہلی منزل دریائے سانگپو تھی، جو مغربی تبت کا عظیم دریا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاسوکی کا سلسلہ کو تھا۔ خطرات سے بچنے کے لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ رات کو دونوں بچوں کو سنبھال کر سفر کرتا تھا اور دن کو جنگل کے کسی تاریک گوشے میں یا پہاڑ کی کسی کھو میں چھپ جاتا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے یہ جان لیوا سفر کتنے دن تک جاری رکھا تھا۔ پھر مجھے ایک پہاڑی بستی اماسا نظر آئی اور میں نے وہاں دونوں بچوں کے ساتھ پناہ لی۔ میں نے خود کو ایک غریب کسان ہی ظاہر کیا تھا اور لوگوں کو بتایا تھا کہ میرا خاندان برف باری کا شکار ہو گیا۔ ایک رات آگ جلا کر برف کی سردی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرا بچہ اس آگ کا شکار ہو گیا۔ بدنصیب لوتھر کے خوبصورت سنہری بال اور چہرہ آگ میں جھلس کر تباہ ہو چکا تھا، چنانچہ اب اس کی شکل صحیح معنوں میں پہچانی بھی نہیں جاتی تھی۔ میں نے اس بستی میں اس کا نام گوشان رکھ دیا تاکہ اسے اسی نام سے پہچانا جا سکے۔ گوشان تندرست ہو چکا تھا، لیکن ایک ازلی اداسی اس کی رگوں پہ میں سرایت کر چکی تھی۔ تقریباً 4 سال میں نے اس بستی میں گزارے، لیکن چوتھے سال ایک رات جبکہ میں بستی کی پل پر بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا کہ سفر سے واپس آنے والے ایک دیہاتی کسان نے ایک عجیب و غریب بات بتائی جسے سن کر میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ اس نے کہا کہ تبتی سپاہیوں کا ایک گروہ بھرناسا کی بستی کی جانب گیا ہے۔ اس گروہ کے سپاہی کہتے تھے کہ وہ دلائی لاما کی تلاش میں آئے ہیں جو لہاسا کے مٹھ سے غائب ہو گیا تھا۔ یہ سپاہی بتاتے تھے کہ دلائی لاما 4 سال قبل غائب ہوا تھا اور امبان اس کی تلاش دور دور تک کرا رہا ہے۔ درجنوں افراد اس تلاش کے سلسلے میں قتل کیے جا چکے تھے اور امبان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ دلائی لاما کو تلاش نہیں کر لے گا سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج تک دلائی لاما کی تلاش میں مصروف ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش و حواس گم ہو گئے، چنانچہ میں وہاں سے واپس اپنی جھوپڑی میں پہنچ کر دونوں بچوں کو خاموشی کے ساتھ لے کر نکل گیا۔ پھر ایک طویل سفر کر کے دریا یانگسی تک جا پہنچا اور ایک کشتی میں بیٹھ کر خود کو دریا کی لہروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر زندگی جاتی ہے تو بس اس دریا میں ہی چلی جائے گی، مگر کشتی مجھے لے کر یہاں پہنچ گئی۔ مجھے یقین ہے شیران کے امبان کے آدمی آج بھی مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ میں امبان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ اس وقت تک ہماری تلاش جاری رکھے گا جب تک اس کی زندگی ہے، کیونکہ ہم اس کا راز لے کر فرار ہوئے ہیں، ایسا راز جو پشتوں سے ان کی سینوں میں دفن چلا رہا ہے۔ کس طرح وہ پسند کریں گے کہ ان کا راز افشا ہو جائے؟ چنانچہ یہ بھی ان کا ایک مشن ہوگا کہ ہمیں تلاش کر کے قتل کر دے۔ بالآخر میں نے اس جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ یہاں میری زندگی صرف ان دونوں بچوں کے ساتھ مصروف کار ہو گئی۔ اس کے علاوہ جہاں میرا اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے بدھ بھکشو کا سا انداز اختیار کر لیا اور گیان میں مصروف ہو گیا۔ اب میں صرف اس بات کا منتظر ہوں کہ کسی بھی وقت داشی مجھ سے درخواست کرے کہ اسے گوشان کی زندگی کا شریک سفر بنا دیا جائے۔ اور جس دن اس کام سے فارغ ہوا تو میں اپنے اس غار کا دروازہ اس مضبوط چٹان سے بند کر لوں گا جسے اپنی جگہ سے ہٹانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اس غار سے کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ شیران عجیب سی نگاہوں سے بوڑھے یاتان کو دیکھ رہا تھا جس کی جاندار آنکھیں ماضی کے دھندلوکوں میں گم تھی۔ بہر صورت بوڑھے کے پروگرام سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کسی بھی بات سے بہت زیادہ متاثر ہو جانے والوں میں سے نہیں تھا۔ اسے صرف اس بات سے دلچسپی تھی کہ کچھ وقت یہاں گزار کر اور بوڑھے یاتان بروما سے راستوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے وہ یہاں سے روانہ ہو جائے۔ نہ اسے سداشی سے کوئی دلچسپی تھی، نہ گوشان سے اور نہ ہی بوڑھے یاتان سے۔ ہاں، جو اس وقت ان لوگوں کے ساتھ گزرے وہ غنیمت تھے۔ یاتان اپنے غار میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شیران اس دلچسپ کہانی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔